वालेकुम। सलाम अलैकुम अल्लाह साहब, वालेकुम सलाम सरकार, कैसे हैं? क्या हाल खैरियत है? से हैं? वाह जी वाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अना तैयारी बिलखैर करके आए वाह। हैं? तैयारी तो हमारी हर वक्त, हम अली के गुलाम है, हमारी तैयारी होती है। ओके ओके, हुक्म आप करें कि पिछले आपकी हफ्ते तो फिर इसमें गिरामी क्या आपका? मोहम्मद इमरान कादरी। इमरान कादरी साहब, अल्लाह आपको इज्जत दे, सलामती दे, आफियत दे। कैसी खिदमत आमीन। कर सकते हैं आपकी? बस आपके साथ कुछ बातें करनी है, प्यार जी सर। मोहब्बत में, अगर आप बुरा ना माने, क्योंकि पिछले हफ्ते आप जो है ना टाइम 10:30 बजे का देख के फिर हमें 12:30 तक इंतजार करवाया। मेरी माजरत है आपसे, आपको 2-3 दफ़ा पिछले हफ्ते हमने कनेक्ट करने की कोशिश की थी, आपका लाइन जो फ्रीज था हर दफ़ा। अच्छा, लेकिन आज तो हमारे पास सब सिस्टम मौजूद है, उस वक्त भी था, कोई ऐसा मसला मुझे नहीं नहीं है। मालूम, मुझे नहीं मालूम, बिस्मिल्लाह, हम झूठ नहीं बोलते भाई साहब, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, चलो। अर्ज खिदमत ये थी कि मैं आपका पिछले हफ्ते जब मैं आपके साथ लाइव आना चाहा तो उस वक्त भी आपकी बातें सुनता रहा। जी तो सर। मौजू तो मेरा यही था कि साहब कराम रिदवानुल्लाह अजमैन की अजमत और खसूसन अजवाज मुत्तहरात सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा ठीक है ना। तो हम्म। अब उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गया नेट, तो आपने ही कहा, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं था। तो आज मैं इन्हीं बातों पर आपके साथ गुफ्तगू करूंगा, लेकिन कुरान की रोशनी में। जी सर। आवाज आ रही है? आ रही है जनाब, बात करें, बिस्मिल्लाह। बात के इब्तदा तमहीद में इस हदीस से बांध दूं, हज्जतुल वदा की हदीस जो है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे पास दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, हम्म। एक कुरान और दूसरा अहले बैत। हम्म। ठीक है? हम्म। तो आवाज साहबा आ को, रही है आपको? जी सर बिस्मिल्लाह, बात आवाज़ सुने। बिल्कुल वाज़ह है, आप जी फिक्र जी ना करें, आवाज़ जी आपकी सही है। जी 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 जी। हाँ, तो हम चाहते हैं कि हम अहले बैत और कुरान की रोशनी में इन्हीं सहाबा कराम की अजमत को देखें, और खसूसन हजरत सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा की अजमत को देखें, क्योंकि अच्छा। मैंने काफी क्लिप आपके सुने। आपने हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अनहा के मुतालिक बहुत ही गलत जबान इस्तेमाल की है। ओके तो ठीक है ना, तो आप जाइएगा नहीं, आप मेरे साथ बैठिएगा, क्योंकि आज रात मैं आपके लिए ही बैठा हूँ। ओके सर, खुशी है हमें आपसे। सही है। तो मैं सही सही। आप कहते, आप सैयदा आयशा सिद्दीका की अजमत के कायल नहीं है, और खसूसन आप जो है बड़ी उनकी अजमत पर तानजनी करते हैं, सब करते हैं। तो हुजूर वाला अर्ज खिदमत ये है, मैं आपको कहता हूँ कि आप पारा नंबर ये 21 है, सूरह अहज़ाब है, आयत नंबर 6 तिलावत फरमाइए और तर्जुमा भी खुद इरशाद फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अन्नबी औला बिल मुमिनीन व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, इसी आयत की बात कर जी रहे हैं जी सल्लल्लाहु जी, अलैहि इसी की वसल्लम। बात कर रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी जी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मोमिनीन से उनके जान पर ज़्यादा हकदार हैं, उनके माल पे ज़्यादा हकदार हैं, कि जो वो हुक्म दें वो नाफिज मालिक हैं। है, मालिक है, माल पे नहीं, मालिक है, माल पे औला, नहीं, मालिक है, हुजूर मालिक है। जी जी, औला औला। है, औला, ठीक है ना। जी जी, न औला। सिर्फ न सिर्फ मालिक हैं बल्कि मालिक तर हैं। औला जो है है। अफअल तफजील है, हाँ, अब हाँ, मजा है। मालिक तर जी जी हैं जी और जी हकदार तर हैं। और जी जी। बहुत सारी क़िराअत में, रिवायत में है कि वो ये भी है कि वह हुआ अबुन लहुम, ये भी है उसमें। अच्छा, रिवायात में ना जाए, रिवायात में ना जाए, अभी लफ्जी तर्जमा करें, रिवायात में अभी नहीं जाए, जब मैं व रिवायत में जाऊं फिर आप अज़वाजुहु रिवायत में जाने का पाके। उम्महातुहुम, व अज़वाजुहु ठीक है, जी जी उम्महातुहुम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम जी के जो बीवियां हैं वो उनकी माएँ हैं। जी। ये तर्जुमा। अच्छा। जी जी सर। जी। अच्छा जी। हाँ जी। किन की माए हैं? नबी उम्मत की, पाक सल्लम की जो अजवाज है, किन की भी माए हैं? मोमिनीन की। मोमिनीन की। आप जी मोमिन हैं? जी हाँ, मैं मोमिन हूँ। तो हुजूर की तमाम अजवाज आपकी माए हैं? उसी मानों में जो कुरान ने फरमाया, जी हाँ, उसी मानों में। जी 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 जी। तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा और हदीस जिब्राइल से सलामुल्लाह अलैहा आपकी वालदा हुई। देखें, हम आयशा के लफ्ज है, देखें मैं आपको लफ्ज दिखा दूं, लफ्ज कौन सी है भाई? लफ्ज है उम्मुहात।
محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہ لفظ ہے، یہ جب تک واپس آتا ہے نا، ازواجہ امہاتہم، امہات کس کی جمع ہے؟ کی جمع ہے، امن کی جمع ہے۔ سے ایک مشتق نکلتا ہے، بلکہ اس کا مصدر جیسا ہے العمومہ۔ کا کیا مطلب اردو میں، تاکہ ہمیں عمومہ پتہ چلے، عمومہ لفظ عمومہ کس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سے مراد ہے ماں، اردو میں کہیں گے ماں، ٹھیک ہے نا، یہ ماں، مدر، انگلش میں کہتے ہیں مدر، ٹھیک ہے، مدر لکھتے ہیں۔ اب عمومہ کا کیا مطلب ہے؟ عمومہ کا مطلب ہے، انگلش میں اگر اس کو ترجمہ کریں، عمومہ کا مطلب ہے مدرہڈ۔ یہ ہے مدرہڈ۔ اردو میں اس کا ترجمہ مشکل ہے ذرا۔ عمومہ کا مطلب ہے ماں پن، یعنی ماں ہونا، ماں پن، اوکے، لفظ عمومہ۔ یہ عائشہ جو ماں ہے، اس سے کیا مراد ہے میرے محترم ناظرین؟ عائشہ یہ فریز ہو گیا۔ علامہ قادری صاحب پچھلے ہفتے بھی آئے تھے نا، آپ اسی طرح فریز ہو گئے تھے۔ صاحب نے کہا سسٹم ہمارا وہی سسٹم ہے، تو کارنامہ بھی وہی کارنامہ ہے آج والا۔ آج اس طرح گفتگو تو نہیں ہو سکتا آپ سے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے گفتگو ہو، یہ پھر آ گئے بھائی، وہ قادری صاحب کو لگا بھائی۔ جی آگے جناب۔ اچھا، ازواجہ امہاتہم سے آپ کا جی ایک منٹ کہاں بیٹھے تھے؟ آپ کا نیٹ رک گیا تھا، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ازواج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مومنوں کی مائیں ہوئی۔ آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ کی والدہ ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ماں سے کیا مراد ہے؟ پہلے میری بات کا جواب دے۔ نہیں، مراد وہ بات ہے، بات کی بات کرے، یہ ابھی لفظی معنی کرے۔ جب قرآن نے مطلقاً کہہ دیا کہ جس معنی میں ازواج ہوئی، جس معنی میں بولیں اس ماں ہونے کے دو معنی ہیں میرے محترم ناظرین، اوکے۔ ایک ماں مطلب یہ ہے کہ احترام کے طور پہ، تکریم کے طور پر، کہ جس طرح آپ اپنی ماں کی تکریم کرتے ہیں نا، اس طرح ماں تو نہیں ہے، یعنی ولادت کے طور پہ تو ماں تو نہیں ہے، تکریم کے طور پہ بات سنیں آپ اچھی طرح سنیں۔ ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ ماں ہونے سے یہ اگر کوئی کہے کہ ولادت ہے، محرمیت ہے، یہ تو بالکل نہیں ہے۔ یعنی صاحب آپ نے دو معنی بولا ہے، آپ مجھے بات کرنے دیں، بات کرنے دیں، آپ قادری صاحب بات کرنے دیں۔ جی ایک تکریم، جی بولیں۔ ایک مطلب ہے ماں ہونے کا کہ جس سے بلی ان والداتہن الا اللائی ارضعنہن، جن سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے، جن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کیا آیت ہے؟ جی اس طرح تو کسی عائشہ کی کوئی بچہ ہے نہیں۔ عائشہ جو ہوتی ہے اس طرح سے، وہ بالکل اس کی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس کی بات نہیں، اس کے بچوں کی بات نہیں کر رہا، بات کرنے دو پلیز، آپ ان کے بچوں پہ نہ جائیں۔ جی پلیز بات کرنے دو نا۔ عائشہ کا کوئی بچہ نہیں تھا، اور صحابہ وغیرہ بھی اس کے کوئی بچہ اس طرح نہیں تھے کہ اس کی ولادت ہوئی۔ اگر عائشہ کے بچے ہوتے تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرتی، کیا تماشا، وہ کیا ہوتا، وہ جمل سے زیادہ میرے سامنے دیکھ، جو میرے سوال تک اپنے میرے سوال تک محدود رہے۔ آپ میرے بھائی بات کرنے دو نا، بات کرنے دو، غلیظ الفاظ نہیں ہے بھائی، بات سنو۔ اس طرح تو اس کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، اور کوئی اس کا محرم نہیں ہے سوائے اس کا اپنا بھائی ہوگا۔ میں نے ان کی اولاد کے بھائی بات کرنے دو، بھائی بات کرنے دو، ازواج کا معنی بیان کریں۔ کرو، ازواج کا معنی بیان کرو۔ ماں کی بات بھائی، آپ اتنے بے صبر ہیں، میں لفظ ماں کا بیان کر رہا ہوں کہ لفظ ماں سے کیا مراد ہے۔ آپ پلیز بات کرنے دو۔ جی بولیں، ٹھیک ہے بولیں۔ آپ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ 2 سیکنڈ بات کرنے پھر فوراً کاٹ دیں، صبر کرو۔ جی بولیں۔ لفظ ماں سے ایک مراد ہے کہ جو آپ کو دنیا میں لاتی ہے، اس سے مراد تو ہو ہی نہیں سکتی کہ عائشہ کسی کی ماں ہے، یا مثلا کوئی دوسرے ازواج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ صرف اپنے بچوں کے اس لحاظ سے صرف اپنے بچوں کے ماں ہے۔ اگر مثلا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اس کے بچے ہیں دوسرے شوہر سے، تو وہ اس کی ماں ہے، لیکن بقیہ امت کے اس لحاظ سے ماں نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، اپنے بچوں کے ماں ہیں، دوسروں کے وہ اس لحاظ سے کہ وہ دنیا میں جنم دیا ہو، اس طرح ماں نہیں ہے۔ یہ ایک لفظ ماں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ ماں یہ ہے میرے محترم ناظرین،
اب اچھی طرح سے سن لو، اس بات میں تفصیل ہے کہ تکریم کے طور پر کہ فلان شخص آپ کے نزدیک کوئی خاتون ہے، مثلا وہ آپ کی ماں تو نہیں لیکن آپ کی ماں جیسی ہے، وہ آپ کی ماں ہے، یعنی آپ کی ماں کے مقام رکھتا ہے، جس طرح اپنی ماں کی تم تکریم کرتے ہو، احترام کرتے ہو، اس طرح اس کے احترام کرو۔ ایک دوسرا معنی ہے ماں کا حرمت نکاح پر، کہ جس طرح تم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے، اسی طرح وہ عورت آپ کی ماں کی جگہ ہے، بھائی اس سے نکاح نہیں کر سکتے، سوچنا بھی نہیں آپ نے۔ عائشہ کے متعلق وہ ہم کہتے ہیں ہماری ماں ہے، ہم کس لحاظ سے کہتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ جہاں تک دنیا میں جنم لینے والی بات ہے وہ تو واضح ہے، وہ ہماری ماں نہیں ہے اس لحاظ سے۔ جہاں تک اس لحاظ سے اس کی تکریم ہو، قابل احترام ہو، اس لحاظ سے بالکل وہ ہماری ماں نہیں ہے، اور نہ خود عائشہ اس کا قائل ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ نہیں، یہ بات کریں آپ، کہتے ہیں تکریم کے لحاظ سے ہماری ماں نہیں ہے، بات سنیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، قرآن کا جو لفظ ہے وَأَزْوَاجُهُ، ضمیر کا مرجع کس کی طرف ہے؟ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس کی نسبت کی وجہ سے، ان کی ازواج ہونے کی وجہ سے تکریم ہم پر لازم ہے، وہ ہماری مائیں ہیں۔ نہیں، آپ نے سمجھا نہیں، ابھی مجھے بات کرنے دیں کہ یہاں ہو سکتے ہیں قرآن جھوٹ بول رہا ہے، آپ اپنی لف و نشر نہ گڑیں، میں آپ سے دلیل مانگوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ بات کریں، پھر مجھے بات کرنے دیں۔ دیکھیں، آپ قرآن سے تفصیل اپنی تفصیل کیسے کر سکتے ہیں کہ ہماری ماں نہیں ہے؟ نبی قرآن کہہ رہے صراحت ہے، صراحت۔ تو پھر دلیل سنیں گے؟ ٹھیک ہے نا، دلیل سنیں گے؟ مرجع نبی پاک، آپ بولیں، آپ دلیل سن لیں نا۔ ابھی میں نے اپنا موقف بیان کیا ہے، اب میرے موقف کا دلیل کیا ہے؟ عقیدہ اس میں واضح نہ کریں، قرآن کی آیت جو بول رہی ہے اس کے اوپر بات۔ قرآن کی آیت ہی بات ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے کر دیا، آپ نے خود بھی کہا کہ صحیح ترجمہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ ترجمہ کریں نا، ابھی تو آپ اور بھائی بات سنو نا، اور بھائی پلیز آپ میری بات سنیں۔ آپ ایک شخص سے آپ ایک بات پوچھتے نا کہ اس سے کیا مراد ہے، میں کہتا ہوں یہاں پر اس آیت سے مراد یہ ہے، اور وہ آپ کو پسند نہیں ہے، وہ میرا موقف، آپ مجھ سے دلیل طلب کریں کہ آپ کا موقف قرآن کے خلاف ہے، آپ اس کا دلیل دیں نا، اس طرح آپ مجھے دلیل بولنے دیں، ٹھیک ہے نا۔ میرا موقف یہ ہے کہ یہاں پر عائشہ کی احترام کی بات نہیں ہے، یہاں پر کہ یہ عائشہ کی شرافت کی بات ہو یا اس کی تکریم کی بات ہو یا اس کی توقیر کی بات، یہاں اس لحاظ سے بالکل ہماری ماں نہیں ہے عائشہ، اور وہ میں قرآن سے بھی ثابت کروں گا اور سنت سے بھی ثابت کروں گا، بلکہ یہاں پر صرف ایک ہی مراد ہے کہ عائشہ سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اچھا، کیوں نہیں کر سکتے؟ اب سن لو، پس ماں ہونے کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے جنم، دنیا میں جنم دینے والا، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں، کوئی ادعا بھی نہیں کرتا۔ 2 معنی بچ جاتے ہیں، ایک احترام کے اور یہ کہ حرمت نکاح کے۔ احترام والا نہیں ہو سکتا عائشہ کے حق میں، اس کے کئی دلائل ہیں، سن لیں مولوی صاحب پلیز سن لیں۔ ہاں بولو۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ عائشہ کے اپنے اقوال ہیں، آپ کی اپنی کتابوں میں وہ دکھا دیتا ہوں۔ دیکھو، ان کی طرف نہیں جاؤ، قرآن کے اوپر بات، میں قرآن پڑھوں گا، قرآن کے اوپر بات ہوگی، اقوال کے اوپر جب آؤ گے، میں اقوال کے اوپر جب میں قرآنی سے بات، میں قرآنی آیت کی دیکھیں سے کیا مراد ہے، میں اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں، وہ میری مرضی کہ میں جہاں سے جواب دے دوں۔ یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، جز نمبر 7، چھپی ہے کتاب 1424 میں۔ ابھی ہٹو، دیکھو قرآن کی آیت کے اوپر آؤ، میں نے حدیث کی بات نہیں کی ہے، میرے پاس آپ مجھے بتائیں، آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے یا خود عائشہ کو قرآن زیادہ آتا ہے؟ علامہ صاحب، ٹھیک ہے، قرآن آپ کو زیادہ آتا ہے یا عائشہ کو؟ قرآن آپ کو زیادہ آتا ہے یا عائشہ کو؟ بھائی مجھے بات کرنے دو، یا تمہاری زبان سچی ہے، یہ بات کریں۔ اللہ تو قرآن کی معنی سمجھنے کے لیے، آپ کی زبان، اور بھائی صاحب قرآن کی معنی سمجھنے کے لیے ہم حدیث کی طرف نہیں جا سکتے، کتاب لغت کی طرف نہیں جا سکتے۔ پہلے میرے ساتھ بحث کریں، صرفی نحوی بحث کریں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، روح ضمیر کا مرجع کیا ہے، پوری آیت، ابھی آیت کے اوپر بات ہوگی تیری میری، اصول و نحو کی بات کریں، اصول بلاغت کی بات کریں، فلسفے کی بات کریں، آپ ابھی آیت کے اوپر، حدیث کو چھوڑیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس آیت کے نحوی لحاظ سے کوئی اختلاف ہے ہمارے اور آپ کے درمیان۔ میں نے عرض کیا وہ ازواجہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، یہ تو میں نے کہہ دیا، دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس کی اللہ نے کہا ہے نا کہ تمہاری مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، صراحتاً ہے نا، لفظ کے اندر صراحت ہے کہ نہیں ہے؟ صراحت ہے، لفظ کے اندر صراحت ہے، لیکن آپ مجھے بات کرنے دو نا بھائی، اس لفظ کے مراد کیا ہے؟ میں انکار ہی نہیں کر رہا، میں مان رہا ہوں،
میرا قرآن کے لفظ پہ میرا ایمان ہے، لیکن اس قرآن کے اس لفظ کا مطلب کیا ہے وہ دیکھنا ہوگا نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو مرضی ترجمہ کریں. لیکن اب مجھے بات کرنے دو میرے بھائی، اب میری باتوں کو نہ کاٹو، ٹھیک ہے نا. میرے دلائل آپ کے کمر کو توڑ دے گا. میرے دلائل ایسے ہیں کہ وہ آپ کو ساکت مبہوت رہ جائیں گے، اسی لیے آپ دلیل نہیں سننا چاہتے. دلائل ایسے ہیں جو تمہارے ہر دیکھو کو توڑ دیں گے. اوکے نہیں، وہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہمیں پتہ ہے. اچھا اچھی طرح سے سن لو میرے محترم ناظرین، یہ حضرت جو ہے نا ان کو ان کے علماء ہمیشہ آتے ہیں نا، ان کو ڈر لگتا ہے میری بات کرنے سے، میری بات کو کاٹتے ہیں. میرے ساتھ بات کریں، آپ کرتے ہو تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چپ کرو، میری بات سنو نا. اب دیکھو عزیزو، میرا موقف کیا کہ یہاں پر لفظ سے مراد یہ لفظ نہیں تمہاری مائیں ہیں، اس سے مراد نہیں کہ عائشہ کی تم اسی طرح احترام کرو جو اپنی مائیں کا احترام کرتے ہو، یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ حرمت نکاح ہے. ان کا تو نبی کی نسبت کی وجہ سے، نبی کی نسبت کی وجہ سے آپ اہل بیت سے محبت احترام کیوں کرتے ہیں، یہ بات بتائیں. ابھی میں قیاس نہیں کرتا، قیاس وہ چھوڑ دو، ابھی قیاس نہیں کرتا، ابھی مجھے پڑھنے دو. آپ اپنا قیاس ادھر کر رہے ہیں، ایسا کی طرف قیاس. یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، ادھر جز نمبر 7. آپ مجھے اس بات کا جواب دیں. قرآن سے یہ اعراض کر رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں. میں جب حدیث پہ آؤں آپ کو پورا حق دوں گا. آپ بلا شک میرے جو ہے نا جو بھی، اور میں اسی آیت کی تفسیر آپ کو بتانا لگا ہوں. اور بھائی میں حدیث اور نہیں ہے، اسی آیت کی تفسیر ہے اور صحیح تفسیر ہے. اس کا ترجمہ تو صحیح کریں، اس کا معنی تو صحیح بیان کریں. میں نے معنی صحیح کیا ہے. معنی کیا ہوتی ہے تو بھائی عزیزو یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ یہاں حرمت نکاح ہے. بات سنیں، آپ کہتے ہیں صرف حرمت نکاح ہے نبی. میرا دعویٰ ہے کہ نبی کی ازواج ہونے کی وجہ سے ہم پر ان کا احترام لازمی ہے اور باقاعدہ واجب ہے. وہ امت کی ماں ہے، ہر مومن کی ماں. آپ کے موقف ہم سمجھتے ہیں. توہین کرنا قرآن کی روشنی سے. آپ کی بات بالکل باطل ہے، آپ کی بات باطل ہے، میرے پاس دلائل ہے. اگر آپ کیسے باطل ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر نبی حضرت عائشہ تو دلیل دینے دو نا، تو اللہ تعالیٰ 10 آیتیں دلیل دینے دو نا مجھے. دیکھو بس اس طرح آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی قادری صاحب. اگر آپ مجھے دیکھیں، آپ کا موقف میں جانتا ہوں، آپ اپنے موقف بیان کر چکے ہیں. اب میرا موقف ہے، میرا حق ہے کہ میں اپنے موقف، میرے پاس کیا دلیل ہے، مجھے حق ہے کہ میں اس دلیل کو پیش کروں. ٹھیک ہے نا. دلیل قرآن سے، حدیث سے نہیں. ابھی حدیث سے نہیں. جب آپ دیکھیں یہ قرآن ہی کرو پھر اس کا میں رد بھی کروں گا. دیکھو آپ کو کیا معلوم کہ میں حدیث سے کیا پیش کرنے لگا ہوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں میں اسی آیت کی تفسیر حدیث سے پیش کر رہا ہوں؟ اسی آیت کی تفسیر آپ بہتر جانتے ہیں یا عائشہ؟ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں. اسی آیت کی تفسیر آپ بہتر جانتے ہیں یا عائشہ بہتر جانتی ہے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ، میں پچھلے ہفتے آپ کی بات سن رہا تھا، وہ بھائی جھوٹی بات بولتی ہیں، جھوٹ گھڑتی ہیں. آپ نے کہا تھا نا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے بھائی؟ عائشہ اس آیت کو بہتر جانتی ہیں یا آپ جانتے ہیں؟ وہ بہتر جانتی ہے، وہ فقیہ اعظم ہے. تو چپ کرو پھر، تو چپ کرو. وہ خود عائشہ کی تفسیر سنو، عائشہ کی تفسیر سن لو. عائشہ اس آیت کو کیسے تفسیر کرتی ہے؟ عائشہ اس آیت کو کیسے تفسیر کرتی ہے؟ سن لو. بولو شاباش. ابھی میری بات کو نہ کاٹو عزیزو. ان کے علماء کے ساتھ میرا مشکل جو ہے، میں نہیں کاٹ رہا، بیٹھے کہ یہ مجھے بات نہیں کرنے دیتے، دلیل نہیں لانے دیتے. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اسی آیت کی تفسیر پیش کرنے لگا ہوں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی ایسے الٹا سیدھا کوئی حدیث پیش کروں گا. اوکے، یہ میرا حق ہے. اور نہ آپ دیکھیں، میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ اس گفتگو کو ناممکن بنا دیں تو پھر وہ آپ کی اپنی مشکل ہے کہ آپ اس گفتگو کو ناممکن بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا میرے محترم ناظرین، یہ خود جانتے ہیں یہ. اچھا اچھی بات ہے، پھر لقمہ نہ دیں. دیکھیں میں پھر دوبارہ شروع، یہ انہوں نے جتنی باتیں کاٹی نا 10-15 منٹ ضائع ہو گئے، تو پھر میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں. دیکھیں عزیزو، یہاں پہ لفظ اس کا مصدر بنتا ہے عمومہ، یعنی ماں ہونا، ماں پن، مدرہڈ. اس ماں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شرافت ہے، توقیر ہے، احترام ہے، جیسے یہ حضرت کہتے ہیں. یا میرا موقف ہے کہ اس سے مراد شرافت توقیر نہیں ہے، اس میں حرمت نکاح ہے. ٹھیک ہے نا. کون سا صحیح ہے؟ اب یہ دلیل دینے نہیں دیتے ہمیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل یہ آیت صریح ہے، اس مدعا میں کہ یہ اس سے مراد صرف احترام ہے اور کچھ نہیں ہے، تو ان کے خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ بہت ساری باتوں کو نہیں جانتے، اور آپ سے زیادہ جو ہے قرآن آپ کا خود اپنا اعتراف ہے کہ عائشہ اس آیت کو بہتر آپ سے سمجھتی ہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب السنن الکبریٰ للبیہقی، جز نمبر 7، چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب سے چھپی ہے سنہ 1424 میں. اس کتاب میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں
اللہ آپ کا بلا کرے، صفحہ نمبر 111 میں یہ صفحہ نمبر 111 ہے، اور یہاں پہ حدیث نمبر ہے 13,422، یہاں پہ صحیح سند کے ساتھ، اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی دکھائیں گے کہ یہ احادیث بشرط بخاری مسلم ہے، یہ سند بھی ایسی کمزور سند نہیں ہے۔ اچھا، روایت کرتی ہیں عامر مسروق سے ان عائشہ، وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں، ان عائشہ ان امرأة قالت لها، ایک عورت نے عائشہ سے یہ کہا، یا امہ، اے میری ماں، ٹھیک ہے نا، ایک عورت عائشہ سے کہتی ہے اے میری ماں، فقالت انا ام رجالکم لست بامک، عائشہ نے ان سے کہا کہ میں مردوں کا ماں ہوں، عورتوں کا نہیں ہوں، عورتوں کا ماں ہوں نہیں ہوں، مردوں کا صرف ماں ہوں۔ یہ خود معترف ہیں اس بات کے کہ عائشہ قرآن کی تفسیر اس قادری صاحب، مفتی صاحب جو مولوی ہیں جو بھی ہیں، ان سے بہتر جانتی ہیں۔ ایک منٹ ذرا آواز ہلکی ہو گئی، آپ کا ایک سسٹم منٹ ذرا، خراب ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، آپ دو آ جاؤ بھائی، ٹھیک کر کے آ جاؤ۔ تو یہاں پر میرے محترم ناظرین، جب تک یہ ٹھیک کر کے آ جاتے ہیں میں اپنے گفتگو جاری رکھتا ہوں۔ یہاں پر عائشہ سے ایک عورت نے کہا اے میری ماں، تو اس نے اس کو کہا مجھے ماں نہ کہنا، میں صرف مردوں کا ماں ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس ماں ہونے کا مطلب احترام ہوتا نا، تکریم ہوتا، شرافت ہوتا، توقیر ہوتا، کہ جس طرح آپ اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی احترام کریں، تو یہ لازمی بات ہے۔ عورتیں بھی ان کے لیے، عورتیں کسی عورت کا احترام نہیں کر سکتے، اور کوئی عورت اپنی ماں کا احترام نہیں کر سکتی، بالکل احترام کر سکتی ہے۔ تو عائشہ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ عائشہ کے نزدیک بخوبی معلوم ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے حرمت النکاح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہو جائے ان کی عورتوں سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابہ میں ایسے افراد تھے جو غلط افکار رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو اس سے تعزیت ہوتی تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو ہم ان کی عورتوں سے کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے۔ یہ عائشہ کا اپنا قول ہے۔ پھر ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب تفسیر یحییٰ ابن سلام التیمی البصری، متوفی سنہ 200، یہ بخاری سے بھی پہلے محدث ہیں اور مفسر قرآن ہے۔ اچھا، چاپ دار الکتب العلمیہ کتاب چھپی ہے سنہ 1424 میں۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 699 میں، صفحہ نمبر 699 میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ علامہ صاحب واپس آ گئے، ان کو لے کے آتے ہیں، علامہ صاحب بھی واپس آ گئے۔ جی صفحہ نمبر 699، چپ کرو بھائی، چپ کریں۔ ابھی دوبارہ سے یہ کریں کیونکہ میرا وہ نیٹ کٹ گیا تھا، معلوم کہ آپ نے کیا کہا۔ ابھی سب آ جائے گا۔ قوله عز وجل النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور بھائی کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور بھائی چپ کرو، تم سن لو۔ اچھا نہیں، میں ابھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نیٹ، اور بھائی بات کرنے دو، ابھی آپ اس طرح نہیں ہے، جب مرضی آپ بات کریں۔ ہاں بولیں۔ تفسیر مجاہد میں ہے کہ وَهُوَ أَبُوهُمْ، تفسیر مجاہد میں کیا لکھا؟ مجاہد نے کہا کہ آیا اس طرح ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امهاتهم وهو ابوهم۔ یہ بہت سارے اقوال ہیں اس آیت میں کہ یہ الفاظ قرآن میں تھے، یہ گھٹائے گئے۔ اچھا، وازواج امهاتهم في التحریم مثل امهاتهم، حرمت نکاح میں ان کے ماؤں کی طرح ہے۔ پھر وہ اسی قول کی تفسیر کے لیے صفحہ 700 میں، وہ 699 تھے، صفحہ 700 حدیث نقل کرتا ہے سفیان ثوری عن فراس عن الشعبی عن مسروق عن عائشہ، یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے۔ سفیان ثوری عن فراس عن الشعبی عن مسروق بشرط بخاری مسلم صحیح ہے۔ ان امرأة قالت لها یا امہ، ایک عورت نے عائشہ سے کہا اے میری ماں۔ عورت نے کہا، دیکھیں ایک عورت اپنی ماں کا احترام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ دنیا کو پتہ ہے عورت اپنی ماں کا احترام کر سکتی ہے، لیکن ایک عورت کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ دوسرے عورت سے شادی کرے۔ عائشہ نے کہا لست لکی بأم انما انا ام رجالکم، عائشہ نے ان سے کیا کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، میں صرف مردوں کی ماں ہوں، صرف مردوں کی ماں ہوں۔ میرے محترم ناظرین، اگر عائشہ کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہوتا کہ احترام میں، تکریم میں، توقیر میں، تعظیم میں
अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी माँ हैं, तो फिर आयशा को कहाँ हक था कि इस औरत से कह देती कि मैं आपकी माँ नहीं हूँ? ठीक है ना, उस आयशा को कोई हक नहीं था कि इस तरह कह देती कि मैं आपकी माँ नहीं हूँ, क्योंकि आयशा को पता है, आयशा की अपनी फिक्र में कि इस आयत से क्या मुराद है कि जिस तरह आप अपनी माँ से शादी नहीं कर सकते, इसी तरह अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहती है वो कि मैं आपके औरत की मैं मां नहीं हूं। मैं किसकी मां हूं? मैं सिर्फ मर्दों की मां हूं, क्योंकि औरत की शादी का तस्वुर नहीं है, लेकिन मर्द ही औरत से शादी कर सकता है। ठीक है ना। इसी तरह सही सनद के साथ मैं आपको दिखाऊं, यह किताब तबक़ातुल कुबरा इब्न सअद अल-बसरी, तबक़ातुल कुबरा इब्न सअद, मुजल्लद नंबर 8, चाप दार सादिर बैरूत। इस किताब में आपको लेके चलते हैं मेरे मुहतरम नाज़रीन, सफ़ा नंबर 64 में, सफ़ा नंबर 64, उसमें भी सही सनद के साथ इन्होंने आयशा से रिवायत किया। यह सफ़ा नंबर 64 है। हदीस मुलाहिज़ा फरमाइए। बोलिए, आखिर सफ़ा में यह हदीस है, हद्दतना हिशाम अबुल वलीद अत्तियालिसी अबू अवाना अन फिरास अन आमिर अन मसरूक। यह भी सनद बशर्त बुखारी मुस्लिम सही है। अन्ना इमरातन क़ालत लिआयशा या उम्मा, एक औरत ने आयशा से कहा कि ए मेरी माँ, फ़क़ालत लस्तु बिउम्मिकी अना उम्मु रिजालिकुम, मैं आपकी माँ नहीं हूँ, औरतों की माँ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मर्दों की माँ हूँ। अच्छा मेरे मोहतरम नाज़रीन, बात आवाज आ रही है? एक मिनट, मैं मजीद आपकी खिदमत में अर्ज करूं। एक मिनट बात सुने। हेलो, आपने रिवायत पेश की, एक बात सुने। नहीं, अभी खत्म नहीं हुई मेरी इस्तेदलाल, अभी चुप करो। तो अभी खत्म नहीं हुई। मैं आपका मकसूद कलाम समझ गया कि उन्होंने कहा है कि मैं मर्दों की माँ हूँ। ठीक है, सुनो। औरतों की नहीं हूँ, ये भी कहा कि औरतों की नहीं हूँ। औरतों की नहीं, ठीक है। औरतों, निकाह औरत से होता है, मर्द से होता है। बकौल आपने अभी जुमला इस्तेमाल किया। आपके नजदीक क्या औरतों से होता है? हाँ, औरत से निकाह कर सकती है। ये तो हम भी कायल नहीं है। कौन कहता है? जब मर्दों के साथ निकाह, मर्दों की माँ है, आप कह सकते हैं आप मर्द है या औरत है? ये बताएं। नहीं, आपको समझे नहीं भाई, नहीं। वो आप बकौल आप कह रहे हैं ना, आपने तफसीरों का हवाला दिया, बशर्ते मुस्लिम बुखारी भी लगाई कि उन्होंने औरत से कहा कि मैं औरतों की माँ नहीं हूँ, मर्दों की माँ हूँ। तो आप मुझे बताएं कि मर्दों की माँ जब उन्होंने बोल दिया तो सारे मुसलमान मर्दों की माँ है वो, ऐसा है कि नहीं है? आप औरतों की नहीं है ना, औरतों की नहीं है। अगर माँ का मतलब जरूरी है कि नहीं? भाई, अगर माँ का मतलब यहाँ पे तकरीम के मानों में होता तो औरतों की भी माँ होती ना, औरतों की भी माँ होती। उन्होंने उनका जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा यहाँ पे फिर पता ये चला कि यहाँ पे माँ का मतलब है, माँ का मतलब यह है कि वो क्या है, हुर्मत निकाह से मुराद है माँ से, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ मर्दों का माँ हूँ। अच्छा, जिनके साथ निकाह ना हो उनका एहतराम जरूरी होता है कि नहीं होता? जिनके साथ निकाह ना हो, हाँ, उनका एहतराम जरूर। जिनके साथ निकाह हो तो उसका तो एहतराम नहीं, जिनके साथ निकाह ना हो उनका तो एहतराम जरूरी होता है कि नहीं होता? जरूरी होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं उनके साथ निकाह नहीं, काफिर औरत से निकाह नहीं होती। आप फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा के बारे में आप ऐसी बातें करते हैं, गलत जुबानी इस्तेमाल करते हैं, फिर आप क्यों करते हैं? तो मोहतरम नाज़रीन, इस आयत का एक पस मंजर है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। आयत, मेरी बात का जवाब दे, सबके जवाब, मेरी बात का जवाब दे। मैं बैठा हूँ, हाँ बैठे, मेरे साथ हम कलाम है। नाजरीन के साथ आप हम कलाम नहीं, आप मेरे साथ है। ठीक है, आप मेरी बात का जवाब दें। जवाब सवाल क्या पूछे? नहीं, मैं आपको सवाल ही भूल गया, पता नहीं आप कहाँ बैठे हैं। तो फिर मुझे बात करने दें। देखिए, इस आया का एक पस मंजर है, आया का पस मंजर बड़ा तल्ख है। और चुप करो तुम, एक मिनट चुप करो मौलवी साहब। इस आयत का एक बड़ा पस मंजर है, आपको सवाल आपके ज़हन में आ जाए, मुझे एक मिनट बात करने दो मेरे मोहतरम नाजरीन। एक सहाबी का नाम है, बड़ा मशहूर है, तलहा इब्न उबैदिल्लाह। तलहा इब्न उबैदिल्लाह अशरा मुबशरा में से है और पुराना सहाबी है, मक्की है, और ये आयशा के खानदान का। अशरा मुबशरा के नाम बताएं, अशरा मुबशरा के। भाई चुप करो प्लीज तुम चुप करो। नहीं, तुम नाम तो बता दे, बात सुनने दो ना, मौजू चेंज ना करो। अशरा मुबशरा की हदीस हमारे नजदीक बातिल है। अशरा मुबशरा में सिर्फ एक मुबशर है, अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम। जब हदीस बातिल है,
جب حدیث آپ کے نزدیک باطل ہے تو آپ اس سے دلیل کیسے اخذ کر سکتے ہیں باطل چیز سے؟ اللہ یاری صاحب آپ ایک بچے کی طرح، چھوٹے بچے کی طرح بیہیو نہ کریں آپ پلیز. شیر شاہ شیر شمشیر اوکے، اتنا بدتمیز آدمی یار، ایک بات ہی نہیں کرنے دے رہا. اب دیکھو قادری صاحب، اب اگر میری بات کا حدیث باطل ہے، آپ کی حدیث و حدیث باطل ہے، تو میں آپ کو باطل چیز سے دلیل نہیں لینے دوں گا. او بھائی آپ کے خلاف ہے. اچھا، طلحہ ابن عبید اللہ التیمی جماعت عمریہ کے نزدیک غلط کر رہے ہیں آپ. ناظرین آپ دیکھ لیں، یہ جو ہے نا آپ بھائی یہ بڑا بدتمیز آدمی، بھائی بڑا بدتمیز آدمی ہے، مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. ابھی آپ کو میں جب بات ختم ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ بات ہی نہیں کرنے دے رہا. طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے، ہمارے نزدیک عشرہ مبشرہ کی حدیث باطل ہے، جھوٹ ہے، وہ سب جہنمی ہیں سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام ایک دو کے، باقی جہنمی ہیں. اچھا، یہ طلحہ ابن عبید اللہ التیمی یہ بڑا بدتمیز آدمی تھا، یہ عائشہ کے خاندان کا آدمی ہے، عائشہ کے چچا زاد بھائی ہے، اور اس کے یعنی ان کے پردادا ایک ہیں، عائشہ اور اس کے طلحہ ابن عبید اللہ التیمی. مولوی صاحب میں آپ کو واپس لے کے آؤں گا، ابھی مجھے بات کرنی ہے. تو یہ جو تھا طلحہ جو تھا کیا کرتا تھا؟ طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کرتا تھا. کس طرح؟ میں کتاب لے کے آؤں، ایک منٹ. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب تفسیر المنثور فی التفسیر، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، لکھی گئی ہے سیوطی صاحب کی. یہاں پہ کچھ احادیث آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. اب یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ جماعت عمریہ کی کتاب ہے، ملاحظہ فرمائیے. الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، الجزء السادس، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1430 میں، دار الفکر بیروت میں. قادری صاحب یہ اچھی طرح سے سن لیں، صفحہ نمبر 639. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ احزاب کی آیات ہیں یہاں پہ. بلی یہ آیت ہے، آیا یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق. آیا یہ ہے کہ بغیر اجازت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ جایا کرو، جب وہ آپ کو بلائیں تو آیا کرو اور اپنی بات کرو، وہاں سے نکل جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حیا کرتے ہیں، آپ کو منع نہیں کرتے آنے سے بغیر اجازت کے، لیکن اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا. یہ سبب اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم لگا دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے کوئی چیز طلب کرو، کوئی برتن وغیرہ، تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی طرف نہ دیکھو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَلِقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کریں. اچھی طرح سے سن لیں قادری صاحب. وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے ازواج کسی ان کی عورت کے ساتھ شادی کرے، نکاح کرے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. اچھا، یہ آیت آپ نے پڑھ لیا، اب اس کی حدیث دیکھیں کہ یہ ایک احادیث ہے یہاں پر. واخرج، یہ صفحہ کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 643 ہے، سورہ احزاب، تفسیر الدر منثور. واخرج ابن ابی حاتم وابن مردوی عن ابن عباس فی قوله، ابن ابی حاتم اور ابن مردوی نے روایت کی عبداللہ ابن عباس سے، ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کریں اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کریں. یہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ نزلت فی رجل ہم ان یتزوج بعض نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص تھا جس کے وہ ارادہ یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں تو میں ان کے ایک عورت کے ساتھ شادی کروں گا. سفیان ثوری نے کہا ذکروا انہا عائشہ، سفیان ثوری نے کہا وہ عورت عائشہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی طرح سے سن لو کہ کس نے ازواج کی بے حرمتی کی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو کہا ہے مائیں ہیں، یعنی ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. عائشہ نے اسی لیے کس لیے بولا تھا؟ وہ عورت عائشہ ہیں جس کے متعلق ایک صحابی نے غلط ارادہ کا اظہار کیا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے دو، میں اس کے ساتھ شادی کروں گا. اچھا، اس کے بعد دوسرا حدیث، اور یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے بھائی،
ہم یہاں پہ کوئی تبرہ وغیرہ نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کی اپنی کرتوت ہے صحابہ کی. اب آپ کا ایمان ہے کہ تبرہ ان سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وأخرج ابن مردويه ابن عباس قال رجل لئن مات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابن عباس کہتے ہیں ایک صحابی تھا مردود، اس نے کہا محمد، اس نے رسول بھی نہیں بولا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا جائیں تو میں کیا کروں گا؟ لأتزوجن عائشہ، میں عائشہ سے نکاح کروں گا، میں عائشہ سے مجھے خواہش ہے، شوہر کو مرنے دو، میں فوراً عائشہ سے نکاح کر دوں گا. فانزل اللہ، تو اس وقت اللہ نے نازل کیا وما لكم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، کہ رسول کی اذیت نہ کیا کرو کمینوں، اور ان کے کسی عورت کے ساتھ تمہاری نکاح نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. اخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عبد الرحمن بن زید بن اسلم بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے روایت کیا ہے زید بن اسلم سے جو بخاری مسلم کا راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بری خبر پہنچی ہے جو ان کی اذیت کے باعث ہے. ان رجلا یقول، ایک شخص ہے جو کہتا ہے ان توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تزوجت فلانة من بعده، کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو تو میں فلانیہ سے، فلانے سے میں شادی کروں گا. فکان ذلك، ہمیں پتہ ہے کہ فلانا کون ہے، عائشہ اس کی بات ہو رہی ہے. فکان ذلك یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت باعث درد ہے، باعث درد. کوئی باغیرت آدمی ہو نا، آپ کا دوست ہے، آپ کا ساتھی، آپ کا پڑوسی ہے، اگر وہ کہہ دے کہ فلانا مر جائے میں آپ کی بات کرے کہ آپ مر جائیں میں آپ کی بیوی سے شادی کروں گا، تو لازمی بات ہے یہ آپ کی غیرت کو بہت ٹیس پہنچتا ہے اس سے. اسی پہ یہ آیت نازل ہوئی. وَأَخْرَجَ ابن ابی حاتم السدی، ابن ابی حاتم نے سدی سے روایت کیا، یہ سدی بھی بخاری مسلم کے رجال میں سے. بلغنا ان طلحة ابن عبید اللہ قال، ہمیں حدیث ہمارے پاس ہے کہ طلحہ ابن عبید اللہ التیمی، وہی طلحہ وہ جمل میں جو مارا گیا تھا، جن کے پاس عشر مبشرہ میں سے ہے. ایحجبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عن بنات امنا ويتزوج نساءنا من بعدنا، کہتا عائشہ تو میری چچا زاد بہن ہے، میری کزن ہے، مجھے وہ حکم دیتا ہے کہ میں وہ ہم سے حجاب کرے، پردہ کرے مجھ سے، وہ ہماری عورتوں کے ساتھ شادی کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، لئن حدث به حدث، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جائے، لنتزوجن نساءه من بعده، ہم اس کے عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے. ٹھیک ہے نا، یہ کس نے کہا؟ یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ تمہاری کتاب ہے. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال طلحة ابن عبيد الله، طلحہ نے کہا تھا لو قبض النبي صلی اللہ علیہ وآلہ تزوجت عائشہ، او طلحہ نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو تو میں عائشہ سے شادی کروں گا. فنزلت وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت نازل ہوا ہے کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں کے ساتھ تم شادی کرو. اچھا، مزید حدیث دیکھ لو، ایک حدیث تو نہیں ہے. واخرج ابن سعد عن ابي بكر ابن محمد وابن عمرو ابن حزم في قوله ما لكم ان تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله قال نزلت في طلحة ابن عبيد الله، یہ آیت طلحہ کے متعلق نازل ہوئی ہے. اس نے کہا تھا لانه قال، اس نے کہا تھا اذا توفي رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجت عائشہ، اس نے کہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو میں عائشہ سے شادی کروں گا. حدیث ہو گئے بھائی، بہت سارے حدیث ہو گئے نا، مزید پڑھتے ہیں. واخرج ابن جریر عن ابن عباس، ابن جریر طبری نے تاریخ کتاب تفسیر طبری میں ابن عباس سے روایت کیا ان رجلا اتى بعض ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكلمها وهو ابن عمها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زوجہ کے چچا زاد لڑکے نے ان سے آ کے بات کی. طلحہ اور عبید اللہ یہ چچا زاد تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لا تقومن هذا المقام بعد يومك هذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹ کے کہا کہ اس کے بعد اجازت نہیں ہے کہ تم میری بیوی سے بات کرو، اس طرح نہ آنا ادھر. بلی فقال یا رسول اللہ انها ابنة عمی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری چچا زاد ہے، چچا کی لڑکی ہے. واللہ ما قلت لها منکرا ولا قالت لی، ہم نے آپس میں غلط بات نہیں کی، ہم نے آپس میں غلط بات نہیں کی ہے. اس نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قد عرفت ذلك انه ليس احد اغیر من اللہ وانه ليس احد اغیر منی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پتہ ہے لیکن اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے اور مجھ سے زیادہ غیرت والا آدمی کوئی نہیں ہے، میری بیوی سے بات نہ کرو. فمضى، وہ چلا گیا. ثم قال يمنعني من كلام ابنة عمي، اس نے کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے، نبی کو بولا اس نے یہ کیسا آدمی ہے مجھے منع کرتا کہ میں اپنی چچا زاد بہن سے بات نہ کروں، یہ مجھے کیسے منع کر سکتا ہے. اچھا، فانزل اللہ هذه الآیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیہ نازل کیا کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کریں اور ان کے عورتوں سے شادی کرنے کا اظہار کریں. اچھا، یہ جب آپ کو باتیں سب سمجھ میں آ گئی تو آپ کو کچھ تفاسیر دکھا دیں. اب یہ مولوی صاحب کو لے کے آتے ہیں کیونکہ وہ ہماری بات کاٹتے ہیں بہت.
یہ کتاب تفسیر البغوی جلد نمبر 4 جلد نمبر 6. مصنف کون ہے؟ محی السنہ، ان کا امام ہے حسین بن مسعود بغوی، متوفا نمبر 516، چھاپ دار طیبہ. کتاب کہاں چھپی ہے؟ 1411 میں سعودی عرب میں چھپی ہے. یہاں پہ دار طیبہ جو ہے سعودی عرب کی کمپنی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 319. کون سا ہے بھائی؟ اس آیت کی تفسیر ہو رہی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم. اسی آیت کی تفسیر میں وہ نقل کرتے ہیں روى الشعبی عن مسروق ان امرأة قالت لعائشة يا أمة فقال لست بأمك لك بأم وإنما أم رجالكم فبان بهذا أن معنى هذه الأمومة تحريم نكاحهن. ایک عورت نے عائشہ سے کہا کہ اے میری ماں، تو عائشہ نے اس سے کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، میں صرف مردوں کی ماں ہوں. تو بغوی صاحب کہتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ امومہ کا مطلب امومہ کیا مطلب ہے؟ امومہ یعنی ماں ہونا، ماں پن، اردو میں کہیں گے ماں پن، مدرہڈ. اس مدرہڈ سے مراد کیا ہے؟ نکاح، تحریم و نکاح، صرف تحریم نکاح مراد ہے. دوسری حدیث آپ کو، دوسری تفسیر آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب شرح الشفاء للقاضی عیاض بشرح الملا علی قاری الحروی الحنفی، جزء نمبر 2. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی، آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 82 میں. وازواجه امهاتهم تحریم نکاحهن بدلیل قوله تعالی ولا تنكحوا ازواجهم من بعده ابدا. اچھا، تو میرے محترم ناظرین، اگر اس آیت سے مراد اب اس آیت کا پس منظر آپ نے دیکھ لیا کہ اس آیت کا پس منظر بڑا ایک تلخ پس منظر ہے کہ وہ یہ لوگ جن صحابہ کی تکریم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ صحابہ بڑے جان فدا تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ صحابہ غلط نظر سے، گندی نظروں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کی طرف دیکھتے تھے. یہ صحابہ ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے. اور رسول ان کے ایک حدیث نہیں، میں نے 10 احادیث آپ کو دکھا دی ہے اور بہت کم دکھا دیے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے دو، ہم ان کی عورتوں کو اٹھائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تحریم نکاح نازل ہوئی ہے. وازواج امہاتہم، عائشہ کی خود اپنی بھی تفسیر رہی ہے اس آیت کی کہ اس کے سے مراد تحریم نکاح ہے، اس آیت سے مراد. اوکے سر، پتہ چلا؟ طبیعت صاف ہو گئی؟ بات کرو. ہاں جی جی جناب، آپ نے اپنی بات کر دی، اب میری بھی بات سنیں، آپ بیچ میں نہیں بولیں گے. اب میں آپ کی طبیعت صاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ آپ نے جتنی یہ قرآن کی آیت پیش کی ولا تنکحوا والی، اور اس کے بعد روایات پیش کی، یہ جو روایات ہیں یہ حضور آیت نازل ہونے سے پہلے کی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں حضور کی حیات مبارکہ سے کے دور کی ہے. ٹھیک ہے؟ حضور کے وصال فرمانے کے بعد تو کسی صحابی نے مطالبہ نہیں کیا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کا دل مائل تھا؟ صحابہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. جب قرآن نازل ہو گیا تو سب خاموش ہو گئے. آپ اس کو کیسے جواز بنا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے تو آپ اپنی یہ کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ خود آیت پیش کر رہے ہیں، آپ نے میرا نیٹ ڈسکنیکٹ کر دیا، میری کال کو روک دیا، آپ نے ساری تفسیریں، ہم سارے تفسیریں ٹھیک ہے، ہم تو اس چیز کے قائل ہیں، لیکن اس چیز کے قائل تو نہیں ہے کہ بھائی یہ حضور کی وفات کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ جو ہے نا، آپ اس بات کو جواز بنا کر کے توہین کریں گے. یہ صحابہ کی جو باتیں ہیں، نکاح کے پیغامات، یہ آیت نازل ہونے سے پہلے ہے، یہ بات کی نہیں ہے. حضور کی وفات کے بعد کسی ایک صحابی نے بھی، جو صحابی ہے، کسی ایک نے بھی یہ اتنی مائلی نظر سے نہیں دیکھا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے تحریم نکاح، عائشہ نے خود تفسیر کیا. نہیں، تحریم نکاح ٹھیک ہے نا، کب ہے؟ آیت نازل ہونے سے پہلے تھی. بات کی جب آیت اللہ نے قرآن میں نازل کر دی تو حرام ہو گئی. حرمت آ گئی نا کہ نہ آ گئی؟ حرمت آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ یاری صاحب، حرام ہو گئی نا، نکاح حرام ہو گیا نا، ختم، حرام ہو گیا نا. امومت سے کیا مراد ہے بھائی؟ ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ عائشہ کے نزدیک ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے دین اسلام کی ماں. ٹھیک ہے؟ حضور کی نسبت کی وجہ سے ماں. جیسے نبی جو ہے نا، ایک امت کے سردار ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے نا، ایک والد کے حدیث مبارکہ میں بھی ہے وہاں تو، ٹھیک ہے نا، سردار ہے. اسی طریقے ان کی ازواج بھی امت کی سردار ہیں، مائیں ہیں، ان کی حرمت ضروری ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا ادب ضروری ہے، احترام ضروری ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین سے مراد یہاں تو ہی نہیں ہے، ادب ضروری ہے ہر مومن مسلمان پر. آپ پتہ نہیں کیا سے کیا لے کے بیٹھ گئے، آپ مجھے سے ہٹ گئے. ایک سوال آپ سے، ایک سوال آپ سے. دیکھیں میں نے نہیں بولا، آپ میرا نیٹ ڈسکنیکٹ کر دیا، آپ میری بات کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ناظرین کو اپنی تفسیریں بتاتے گئے اور میں ایک ہی جملے میں جواب دے دیا کہ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے صحابہ کی باتیں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں،
لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی حرمت کی تو کسی صحابی نے پھر بعد میں یہ نہیں دعویٰ کیا کہ ہم نکاح کریں گے نہ حضور کے وصال مبارک کے بعد، لہذا یہ آپ کا اعتراض باطل ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، آپ جو ہے نا، آپ کی کیا مرضی ہے؟ وہ آیا کے بعد بھی ادعا کرتے ہیں، میرا مطالبہ آیا کے بعد بھی ادعا کرتے، یہ احسان کیا انہوں نے؟ دیکھیں آپ نے رج کے بولا، آپ نے میرا نیٹ روک کے، میری کال روک کے بڑے رج کے بولا، ٹھیک ہے۔ پہلے میری بات سنیں، آپ، میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کی روح سے جو بندہ توہین کرے وہ کافر ہے۔ آپ ان کے تہمت لگاتے ہیں، پچھلے لائیو پروگرام میں میں نے دیکھا، آپ سورہ نور کی آیتیں پڑھیں، جب آپ کا تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں آپ کی جو ہے نا حق میں نازل فرمائی پاک دامنی کے لیے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے، فرمایا کہ جو اللہ اپنے نبی کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، باقی ان کی اہل بیت پر یہ تہمت لگنے دیتا ہے۔ آپ سورہ نور پڑھیں یا میں نکال کے پڑھوں؟ آپ سورہ نور پڑھیں، ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ، یہ پڑھیں، ترجمہ کریں خود، تم پڑھ کے ترجمہ کرو۔ آپ ٹھیک ہے نا، آپ کرو نا، آپ تھک گئے ہو کہ آپ کو قرآن نہیں آتا؟ مجھے آتا ہے۔ آپ کو قرآن نہیں آتا؟ اچھا آپ سے ایک سوال کرتے ہیں آپ علامہ ترجمہ صاحب، کر دو۔ چلیں نہیں، بات یہ توہین کی، میں نے مطالبہ کیا، دیکھو میں نے مطالبہ کیا کہ شیعہ حضرات اور خصوصاً آپ حضرت عائشہ صدیقہ کی توہین کرتے ہیں، تو بات میں نے بولا قرآن سے ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی توہین کرنا قرآن کی روح سے کفر ہے، تو لہٰذا آپ یہ کفریہ باتیں ان کی عظمت کے بارے میں کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن کی روح سے جو ہے نا جو بندہ توہین ازواج مطہرات کرے وہ کافر ہے، اس کے لیے جو ہے نا سورہ نور کی آیتیں واضح ہیں۔ تو آپ کیسے اپنی ماں کی توہین کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی والدہ کو گالی دوں، ٹھیک ہے نا، تو آپ برداشت کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں، یا ان کے بارے میں برا بھلا کہوں، آپ برداشت کریں گے؟ تو آپ بحیثیت مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں، مجھے بتائیں۔ او بھائی یہاں پر عرض کی آپ کی خدمت میں، ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ مجھے ایک بات کا ایک سوال کا جواب دے دیں علامہ صاحب، اگر ماں ہونے سے مراد یہاں پہ احترام ہے، تو عائشہ نے اس عورت سے جب کہا تھا کہ اے میری ماں، عائشہ نے اس سے کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، میں صرف مردوں کی ماں ہوں۔ اگر یہاں سے مراد، ایک بات سنو، سوال، اگر یہاں ماں سے مراد ازواج امہات سے مراد یہ ہوتا کہ جس طرح تم اپنی ماؤں کے احترام کرتے ہو اسی طرح ان کے احترام کرو، اگر یہ ہوتا تو عائشہ کے لیے کیسے جائز ہے کہ اس عورت سے کہہ دے کہ میں تیری ماں ہوں ہی نہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی ماں ہے۔ اگر یہ اس طرح کی بات ہوتی نا تو وہ پتہ یہ چلا کہ یہاں پر عائشہ کی اپنی تفسیر یہ ہے کہ یہاں سے صرف جیسے بغوی صاحب نے اپنی تفسیر میں اسی حدیث کو کوٹ کر کے، عائشہ کے قول کو کوٹ کر کے کہا کہ فَبَانَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْأُمُومَةِ تَحْرِيمُ النِّكَاحِ، کہ اس حدیث کی روح سے پتہ چل جاتا ہے کہ ماں ہونے سے مراد صرف تحریم نکاح ہے۔ میرے بھائی آپ کہتے ہیں کہ اجازت دیں بات کریں، اجازت دیں بات کریں، آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ مراد توقیر تکریم بھی ہے۔ اگر مراد تکریم توقیر ہے تو عائشہ نے اس عورت سے کیوں کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، میں صرف مردوں کی ماں ہوں؟ اس کا جواب دے دو۔ کر لیا، ٹھیک ہے، اتنا کہہ لیا۔ جب وہ اس عورت نے سوال کیا تو کہیں یہ نہ سمجھ لے عورت کے صرف میں عورتوں کی ماں ہوں، فرمایا میں مردوں کی بھی ماں ہوں۔ نہیں فرمایا، انا دیکھو یہ بات غلط کر رہے ہیں، غلط ترجمہ ہے۔ انا لست بأمکی انما انا ام الرجال، میں صرف مردوں، انما حصر کے لیے آتا ہے، میں صرف مردوں کی ماں ہوں، میں صرف انما حرص تفسیر یحییٰ ابن سلام میں نے دیکھا اس میں لفظ انما ہے، میں صرف مردوں کی ماں ہوں۔ کیوں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک بات سنیں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، انما حصر کے لیے آتا ہے، لیکن بات سنیں، آپ دیکھو یہ تفسیر یحییٰ ابن سلام ہے، جواب دے دو، میں سن لی تفسیر یحییٰ ابن سلام ہے، انما انا ام رجالکم۔ کیوں غلط ترجمہ کر رہا ہے؟ میں صرف مردوں، میں صرف مردوں کا ماں ہوں۔ میں ترجمہ اب جواب دے دو۔ سنیں بات، آپ مرد ہیں یا عورت؟ یہ بات نہیں، بات آپ کیا چیز نہیں، وہ آپ کو شک ہوگا نا، آپ کی مردانگی میں شک ہوگی۔ بات سنیں، چلو ٹھیک ہے، اس بات پہ یہ کیا توہین آمیز باتیں کر رہے ہیں آپ اگر کہتے ہیں کہ حرمت نکاح ہے، ٹھیک ہے، ان کی یعنی ان کے اوپر سب و شتم کرنا جائز ہے، تو کیا قرآن کی سورہ نور کی آیتوں سے یہ جائز ہے؟ سورہ نور کی آیت میں میرے محترم ناظرین، سورہ نور کی آیتیں کہ یہ دے رہے ہیں نا، یہ لوگ تو بیوقوف ہیں۔ بات مجھ سے کرو، ناظرین سے بات نہ کرو، مجھ سے بات کرو۔ میں تو آپ سے کر رہا ہوں، یہ آپ کی جہالت ہے قبلہ۔ آپ سورہ نور کی آیت پڑھیں۔ جہالت کیسے؟ آپ میں سورۃ نور کی آیت ہی بول رہا ہوں، دکھا رہا ہوں آپ کو۔ آپ پڑھ کے سنائیں، اس میں مجھے دکھائیں کہ عائشہ کی اس میں تعریف کہاں ہے، لفظ تعریف عائشہ میں دکھائیں۔ تعریف یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کہہ دے کہ فلانا شخص، اجازت دیں، فلانا شخص بڑا عالم ہے، بڑا خوف خدا ہے، بڑا پاک آدمی ہے،
اس طرح کے الفاظ ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ تعریف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ہمیں دکھائیں ہیں، لفظ پہ قائم رہنا، ہمیں دکھائیں کہ عائشہ کی تعریف اس میں کہاں ہے؟ عائشہ کا لفظ بھی ہونا چاہیے. آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ عائشہ کی لفظ بھی ہونی نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں عائشہ اجازت دیں، اس میں عرض یہ ہے کہ پہلا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ نور کے آیات جو آیا افک ہے وہ شیعوں کے نزدیک عائشہ کے حق میں نہیں ہے، وہ ماریہ سیدہ ماریہ قبطہ کے حق میں. کیوں؟ حدیث ہے ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام. ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والدہ ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف 2 عورتوں سے اولاد دی ہے، ایک حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ام المؤمنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ وفات ہو گئی ان کے مکے میں. مدینے میں صرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9-10 بیویاں تھیں اور کسی سے اولاد نہیں ملے، صرف ماریہ سے ملی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے خوبصورت، بڑے ہی شہزادہ حضرت ابراہیم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وفات ہو گئی. جب یہ پیدا ہوئے تھے تو عائشہ کو ان سے بڑی حسادت ہو گئی تھی، شدید حسادت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑے پیار کرتے تھے. نہیں دیکھیں، میں شیعہ عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں. دکھا دے، نہیں میں ایک باطل عقیدہ نہیں مانوں گا، کسی ہمارے اہل سنت کی تفسیر بتا دے. اس نے بھائی آپ وہ استدلال سمجھ لو، استدلال سمجھ لو، اپنی مرضی کا استدلال. جب آپ میری کتاب سے نہیں مانتے میں کیوں مانوں؟ میں نہیں کہہ رہا آپ مان لو، میں نہیں کہہ رہا مان لوں، میں آپ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں، ایک بات کا انکار نہیں. آپ بات سن لیں، پہلے سمجھ لیں. اور بھائی آپ سمجھ لیں وجہ استدلال. آپ کہہ رہے ہیں کہ آیا یہ ایف جو ہے عائشہ کے لیے نازل ہوئی ہے. آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا. آپ جب خصم پہ دلیل لاتے ہیں نا، خصم، میں آپ کا خصم ہوں، میں آپ کا مقابل ہوں، میں آپ کا مخالف ہوں، آپ کو ہمارے لیے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ آیات عائشہ کے حق میں صادر ہوئی ہیں. ہمارے نزدیک اہل بیت علیہ السلام، ہماری روایت بہت ہیں، یہ عائشہ کی مذمت میں نازل ہو گئی کیونکہ افک، عائشہ افک کرنے والوں میں سے تھی. عائشہ نے تہمت لگائی تھی جناب ماریہ پر کہ اس کا بچہ آپ کا نہیں ہے. یہ وہ بخاری اس کی کئی احادیث ہیں کہ عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی. کس کی تفسیر کر رہے ہیں؟ یہ کسی صحابی کی عرض کر رہا ہوں، آپ کو دکھانا ہوگا کہ اب کسی صحابی کی تفسیر ہے. اور بھائی آپ سے گفتگو کرنا ہی بیکار ہے، آپ دلیل نہیں سمجھنا چاہتے. یہ صحابی کی تفسیر ہے، کیا ہے؟ آپ کو تفسیر بیان کریں نا کہ کس نے یہ تفسیر کی ہے. آپ اپنی مرضی کی تفسیر تھوڑی بیان کریں. اللہ یاری صاحب، یہ تو غزوہ مختلف کا معاملہ ہے. 5 ہجری کو جو ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ثابت کرو، ختم بات، ثابت کرو. نہیں، آپ جو ہے نا یہ کیسے کہتے ہیں؟ پہلی بات ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے آیا افک میں میرے محترم ناظرین. پہلا مرحلہ یہ ہے آپ ثابت کریں کہ شان نزول. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مان لو میرے بھائی، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ مفروغ عن لیتے ہیں، ثابت، اس بات کو ثابت مانتے ہیں کہ آیا افک میں عائشہ کی برات نازل ہے. ہم کہتے ہیں اس میں ماری قطعیہ کی برات ہے. اگر آپ تو اس لیے ہم آپ سے دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ شان نزول ہمیں ثابت، قرآن ہے. اور بھائی شان نزول ہمیں دکھائیں گے ماری. یہ بھائی اس سے بات کرنا ہی بیکار ہے. آپ ابھی بہت بچے ہیں، آپ ابھی بہت بچے ہیں. پہلے بھائی صاحب جب کسی شخص سے استدلال ہوتا ہے نا قرآن سے، اگر اس میں آیت کا شان نزول ثابت کیا جاتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول عائشہ کے لیے، ہاں پہلی بات آپ کے لیے وہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ عائشہ کے لیے، یہ آپ نہیں کر سکیں گے. پہلی دوسری بات، یہ آیت کا متن ہمیں دکھا دیں کہ اس میں عائشہ کی تعریف ہے. پھر اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ سورہ تحریم کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ قرآن کے ہر آیت کی تصدیق کرتے ہیں؟ آپ قرآنی آیات کی تصدیق کرتے ہیں؟ نہیں، یہ بتائیں، آپ مجھے بتائیں. او بھائی آپ قرآن کی تصدیق، آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ایک شخص قرآن کی ایک آیت کی تکذیب کرے یا اس کو نہ مانے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے نا. تو پھر اس کا جواب دیں. قرآن کے ایک لفظ کو ماننا بھی نہ ماننا کافر ہے. اوکے میرے محترم ناظرین، قرآن مجید کی آیت ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کافروں کی ایک مثال ہے، ایک شبیہ ہے. کافر ہے نا، ان کافروں کی ایک مثال ہے، ان کی ایک شبیہ ہے. وہ شبیہ کون ہے کافر کی؟ امرأة نوح وامرأة لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ ہمارے 2 صالح بندوں کی بیویاں تھیں. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، انہوں نے اپنی خاوند کی اطاعت نہیں کی تو اس رشتے کا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، ان دونوں سے کہا گیا کہ جہنم میں جاؤ.
تو یہاں پہ ایک کافر ہیں, ان کافروں کی شبیہ کون ہے, کافروں کی مثال کون ہے؟ زوجی لوط اور زوجی نوح. یہ کتاب ہے میرے محترم معانی القرآن, ابو زکریا یحییٰ ابن زیاد الفراء, متوفى سنہ 207, چاپ عالم الکتب الجزء الثالث. ملاحظہ فرماؤ, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, اللہ تعالی کافر ہے نا, ایک کافر ہے, ان کافروں کی شبیہ کون ہے؟ کافروں کی شبیہ زوجی نوح ہے اور زوجی لوط ہے. وہ کون کافر ہیں؟ مثل, مولوی صاحب, اريد به عائشہ و حفصہ, مثل اريد به عائشہ و حفصہ, وہ کافر جن کی شباہت کن سے ہے؟ زوجی نوح زوجی لوط سے ہے. وہ کون ہے؟ وہ عائشہ حفصہ. الوسیط فی تفسیر القرآن المجید, ہم گالی نہیں دیتے بھائی, یہ آپ کی تفاسیر ہیں, آپ کے کتب قرآن کی آیت ہے. آپ ایمان کی آیتیں ہیں, سنو اب سن لو, یہ آیتیں ہیں, سنو میری بات سنیں, میری بات وسیط فی تفسیر القرآن المجید للواحدی النیسابوری. آیتیں پاش کی نہیں, آپ پہلے قرآن کی جو آیتیں پڑھی اس کا جواب سنو, قرآن کی آیت سے سنو. یہ انہی کا جواب ہے, یہ انہی کا جواب ہے, ان کا جواب دے چکے ہیں. مزید اضافہ, مزید علم, مزید ہدایت. آپ نے قرآن کی دلیل پڑھی, آپ نے قرآن کی دلیل پڑھی نا, قرآن سے دلیل دی کہ نبی کی بیویاں جو ہے نا وہ کافرہ ہے, یعنی آپ کا یہی کہنے کا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, تفسیر پڑھ رہا ہوں, سن لو. ہمارے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق کہا ہے قرآن نے, اگر اللہ نے, دیکھو تفسیروں کا روکو ایک طرف, اللہ نے کہا ہے, اللہ نے کہا نا, اللہ ہی کی آیت بتا رہا ہوں, اللہ ہی کی آیت بتا رہا ہوں میں. الوسیط فی تفسیر القرآن المجید, سن لو مولوی صاحب, سن لو, ابھی سن لو, بدتمیزی نہیں کرو. قرآن سنتے ہیں, تفسیر میں اذا قرئ القرآن فانصتوا, قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو چپ کرو, کیا کرو. جز رابع, چاپ دار الکتب العلمیہ, چھپی ہے سنہ 1415 میں. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 322 میں. یہ کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کی تفسیر ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط, بلی ثم خوف عائشہ و حفصہ فی تظاہرہما علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے تخویف کیا ہے, خبردار کیا ہے عائشہ و حفصہ, کیوں انہوں نے تظاہر کیا تھا, دشمنی کیا تھا پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم. وضرب لهما امرأة نوح وامرأة لوط مثلا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کافر ہیں, کافروں کی شبیہ ہے, کافروں کی شبیہ مثال, مثل کون ہے؟ امرأة نوح وامرأة لوط. وہ کس کے, وہ کافر کون ہے؟ آپ کا مفسر بتا رہا ہے, یہ عائشہ اور حفصہ ہیں, عائشہ حفصہ ہیں. اب جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے تو اب اور کوئی دوسرا قول ہے ہی نہیں اس میں, کہ اس سے آیت سے مراد عائشہ حفصہ نہیں ہے, یہ قول ہے ہی نہیں ہے مسلمین میں. فتح القدیر الجامع بین فنی الروایہ والدرایہ من علم التفسیر, شوکانی صاحب کی, جزء 5, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة نوح امرأة فرعون. اچھا, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط, اس کے جواب, اس کے آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, قال یحییٰ بن سلام ضرب اللہ مثلا للذین کفروا یحذر به عائشہ وحفصہ من مخالفة الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ حین تظاہرتا. بلی وما احسن من قال فإن ذكر امرأتين النبيين بعد ذكر قصتهما ومظاهرتهما على الرسول صلى الله عليه وآله يرشد أتم إرشاد ويلوح أبلاه تلويح إلى أن المراد تخويفهما. اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم سب کس کی مذمت میں نازل؟ عائشہ حفصہ کی مذمت میں نازل کی ہے. اس کے بعد شباہت بیان کی ہے ان کی امرأۃ نوح امرأۃ لوط سے. اب تم بتاؤ مولوی صاحب, اب میں آپ سے مزید گفتگو نہیں کرتا, 5 منٹ آپ کے پاس ہے, جو مرضی کہنا ہے کہہ دو, اس کے بعد میں اگلا کال لے لوں گا. اور مولوی چلے گئے, مولوی پنچر ہو گئے. آپ نے جو آیت قرآن کی پیش کی ہے جناب صاحب, آپ میرا ایک تو نیٹ بند کر دیتے ہیں, اپنی چھوڑتے ہیں, آپ اتنی گفتگو کر رہے ہیں, میرے کو موقع ہی نہیں دے رہا آپ سننے کی. آپ قرآن ہی نہیں پڑھنے دیتے بھائی, آپ جو قرآن کرتے. دیکھیں آپ نے وہ جو ان کی آپ مثال دے رہے ہیں نا, وہ تو اللہ نے ان کو کہا ہے, کیا ان کو اللہ نے کہا ہے؟ اللہ نے تو ان کی عظمتیں بیان کی ہے. وہ عائشہ حفصہ کو بولا ہے نا بھائی. نہیں, ہم کسی ایسے مفسر کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں جو قرآن کی آیت سے ٹکرائے. آپ کے بڑے بڑے مفسرین ہیں. نبی کا فرمان ہے, میرے نبی کا فرمان ہے, اگر میرا جو ہے نا حکم قرآن کے خلاف ہو جائے, اللہ کے حکم کے جو خلاف پہ مان لو, میری بات نہیں ہے. تو آپ بتائیے کوئی مفسر نبی صاحب ہے, آپ قرآن میں یا نسی لستم نادے من النساء, اے نبی کی عورتوں تم نہیں ہو جیسے زمانے جاہلیت میں.
اس کا ترجمہ کریں. یہ پوری اہل البیت کی حدیث نکالے آئے گی, کیسے آپ ان کا موازنہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ لائیں گے تو ہم بخاری سے حدیث لائیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر. ٹھیک ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہاں فرمایا. وہ قرآن کے مقابلے میں بخاری کیا چیز ہے؟ اور جب قرآن نے ان کو ان کی شبیہ بنا دیا امرأۃ لوط و امرأۃ نوح. ایسے قرآن نے, آپ مجھے دلیل دے, قرآن نے کہا شبیہ بنائیے, اللہ نے کہا ہو کہ تم ان دونوں کی شبیہ ہو. قرآن کہا ہے, آپ مفسر کا قول بالکل عائشہ آپ ادھر مفسر کا نہیں, ایسے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا. اچھا ہاں, آپ کیسے شبیہ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نے شبیہ کہا ہے. آپ ایمانداری سے آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, بھاگنا نہیں. آج میں پوری رات جب آپ کو قرآن ہی نہیں پسند تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نہیں, آپ ایسے آپ دیکھیں, آپ نے قرآن شبیہ قرآن کے اندر ثابت کریں کہ اللہ نے ان کو شبیہ دی, ان کو تشبیہ دی ہو ان کے ساتھ. کون ہے اور کون ہے؟ میں اور کون ہے پھر بات کرتا ہوں, اور دوسرا قول ہے ہی نہیں ہے. اور بھائی اگر دوسرا قول ہوتا پھر مان لیتے نا. نبی لستن کہا من النساء, یہ قرآن ہے, یہ دیکھ یہ اللہ کا قرآن ان ہے. اتقیتن بعد میں بھی پڑھو نا, اگر بشرط تقوی, اگر تقوی ہے تو دوسروں عورتوں سے بہتر ہے. اے نبی کی عورتوں, لستن کہا من النساء, تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو, یعنی جہال والے. ان اتقیتن اگر نبی کی عورت کی تقوی ہے تو وہ دوسروں جیسا نہیں ہے, اگر تقوی نہیں ہے تو ان سے بدتر ہے. اگر اللہ سے ڈرو, سنو اللہ یاری صاحب سنو, فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. ٹھیک ہے نا, فرمایا تمہارے ساتھ جو ایسے کجی نگاہ والا دیکھے گا نا, اس کے دل کے اندر مرض ہوگا. آگے دیکھ, سن آگے, باؤ تفسیری ہے, سنو. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ, آپ زمانے جاہلیت کی طرح عورتوں کی طرح نہ بن جانا. واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ, آپ نماز ادا کریں, زکوٰۃ ادا کریں, اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں. آپ سنیں, فرمایا اس وجہ سے, آگے وجہ تسمیہ بیان ہو رہی ہے, سنو کیوں یہ سارا حکم نازل ہوا. فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اللہ کی منشا یہی ہے کہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. آپ بات کریں, اللہ چاہتا ہے. وہ خطاب اہل بیت علیہ السلام میں سے ازواج کا نہیں ہے, ازواج کا نہیں ہے. وقرن, اگر وہ اہل بیت کے متعلق ہے تو یہ واہ کون سی ہے یہاں؟ وقرن فی بیوتکن, یہ واہ وہ اور خطاب ہے, یہ اور خطاب ہے, وہ اور خطاب ہے, یہ خطاب. بہرحال بیان کلام, یعنی بہرحال نہیں اللہ یار بھاگے گے نہیں, بھاگے گے, اس کا جواب چاہیے, اس کا جواب چاہیے. آپ کو بہت ٹائم دیا ہے, آپ کو بہت ٹائم دیا ہے بھائی صاحب, آپ دوسروں کی باری ہے. تھینک یو سر, اگلے ہفتے پھر تیاری کر لیں, تیاری کر کے آ جائیں. ہاں دوسروں کی باری ہے بھائی. تھینک یو سر, بہت مہربانی آپ کے قادری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو عائشہ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ آپ کو حفصہ کے ساتھ اور طلحہ کے ساتھ مشہور فرمائے, اور ہمیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ساتھ مشہور فرمائے. ہماری یہی دعا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے والدین کو اور آپ کے عزیزوں کو عائشہ اور طلحہ اور حفصہ کے ساتھ, ابو بکر عمر کے ساتھ مشہور کریں. ہماری دعا یہی ہے. اور اب فریز بھی ہو گیا نا, اچھی بات ہے. خدا حافظ آپ کو, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.